बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ जर्मनी की उर्दू नशियात में प्रोग्राम हालात हाज़रा के साथ इरफान अहमद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कल पाकिस्तान में जो हालात हैं वो आपके सामने ही है। जो वाक़या सियालकोट में हुआ वो किसी तरह भी हर लिहाज से जो है कि चाहिए काबिले मजम्मत है। लेकिन आज का प्रोग्राम हमने सिंध के हवाले से रखा हुआ है, क्योंकि कल इतवार के दिन सिंध में जो सकाफत डे है वो मनाया गया, जो बेसिकली तो पूरे पाकिस्तान में मनाया जाना चाहिए या मनाया गया होगा कुछ न कुछ हिस्सा। लेकिन बहरहाल सिंध की सकाफत हज़ारों साल पुरानी है और जो भी सकाफती दिन हो उसको ज़रूर मनाना चाहिए। और पाकिस्तान में इस बात की बड़ी कमी है कि जो सकाफत और कल्चर से मुताल्लिक हमारे प्रोग्राम हैं या हमारे फेस्टिवल्स हैं वो पीछे हटते चले जा रहे हैं और इंतहा पसंदी जो है उसका रिवाज जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए हमने आज ज़रूरी समझा कि कल सिंध कल्चर डे था, आज पहले उसको प्रेफरेंस दी जाए, पहले उसको हम आज प्रोग्राम कर लें। और जो सियालकोट से मुतल्लिक प्रोग्राम है वो इंशाल्लाह कल प्रोफेसर इफ्तिखार हैदर साहब जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हैं उनके साथ हम करेंगे। और आज हमारे साथ सिंध की मुमताज़ शख्सियत, सिंध की पहचान जो है जनाब अयाज लतीफ़ पलीजो साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। मैं उन्हें प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। जी अयाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान साहब। अयाज साहब, कल सिंध का जो सकाफती डे था जिसमें हमारे यमन के कराची में कौंसल जनरल ने भी शिरकत की और आपकी वो जो मखसूस अजरक है वो भी पहनी, टोपी भी पहनी, जो तस्वीरें हमने देखी हैं, ये खुशी की बात है। आप बताएंगे कि ये सिंध सकाफती डे जो है ये पूरी इस सकाफत में क्या कुछ शामिल है या सिर्फ ये मखसूस है अजरक पहनने से? 2010 और 11 के ईयर्स में सिंध में मुख्तलिफ जो चैनल्स थे, टेलीविजन के सिंधी चैनल्स का आगाज हो चुका था। उनमें एक सकाफत और कल्चर के हवाले से उनकी कोशिश थी कि मुख्तलिफ इलाकों में कोई मखसूस डे हो जिसको सेलिब्रेट किया जाए। तो फिर सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और टीवी चैनल सिंधी के, जिनमें KTN, सिंध टीवी, महरान, आवाज़, टाइम न्यूज़ और धरती न्यूज़, ये तमाम चैनल्स मुख्तलिफ अदवार में मिलकर या इंडिविजुअली उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा उजागर किया और फिर सिंध के नौजवानों ने इसको बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड किया। इस कल्चरल डे की खूबी यह है कि इसमें किसी एक चीज़ को फ़कत पहनावे पे जोर नहीं है। इसमें अजरक तो ज़ाहिर है कल्चरल लिबास है, ट्रेडिशनल हमारा एक प्राइड है, मगर उसके अलावा सिंधी टोपी और पटका, जिसको पगड़ी कहा जाता है पंजाब में, और बड़ी उस पे वो सुल्तान राय की मूवीज भी हैं कि स्लोगन्स हैं, पगड़ी संभाल जटा। तो वो पगड़ी जो है उसको पटको कहते हैं सिंधी में। तो पटको, टोपी और अजरक, और खवातीन में गरबी, चीट और उनका गज, जो खवातीन के मुख्तलिफ लिबास हैं उनकी भी बात होती है। मगर बेसिकली ज्यादा जोर होता है सिंधी ज़बान पर, सिंधी मौसीकी पर, सिंधी नगमों पर, सिंधी गीतों पर, सिंधी हो जमालों के रक्स पर। और गुज़िश्ता 2-3 सालों से मैंने डेलिब्रेट कोशिश की है, फिर दूसरे दोस्तों ने भी साथ दिया है, कि हम सिंधी सकाफत में सिर्फ ये न कहें कि हमें कपड़े कौन से पहनने, हम अपनी सकाफत और अपने कल्चर, जो पाकिस्तान के दूसरे कल्चर जैसा ही रिच है, और हमें फख्र है कि हम इंडस सिविलाइजेशन और मोहनजोदड़ो के पायनियर्स हैं, तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान की तमाम सकाफतें हमारी हैं। पंजाबी हो, पश्तो हो, बलोच हो, सराइकी हो, या हिंदको सकाफतें वो भी हमारी हैं, उर्दू सकाफत भी हमारी है। सिंधी सकाफत में हम ये ऐड कर रहे हैं 2-3 साल से कि सिंध में सकाफत के नाम पर सिर्फ हल्ला गुल्ला या म्यूजिक न हो, उसमें इल्म की बात हो, उसमें मेरिट की बात हो, और उसमें खवातीन की बराबरी की बात हो, और उसमें अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो, बच्चों के अच्छी ग्रूमिंग की बात हो। इन सारी चीज़ों को सकाफत का एक अहम हिस्सा बनाया जाए। ये बातें सकाफत का हिस्सा हैं और ये बात मैंने कमी फील की। जो तस्वीर मैंने देखी है, जो प्रेस क्लब कराची की तस्वीर भी इशू हुई है, उसमें भी ज़्यादातर डांस और लिबास को अहमियत दी गई है। और सिंध का कल्चर तो बहुत पुराना है और सिंधी शायरी और सिंधी के जो लोकगीत हैं वो
ایسی باتوں کو بھی باہر نمایاں ہونا چاہیے. جو بات آپ نے آج کلیئر کر دی کہ یہ بھی ثقافت میں ہم اس کو مزید رواج دے رہے ہیں اور ہر سال بڑھا رہے ہیں. تو یہ ایسی آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں حکومتی لیول پر یا لوگ پرائیویٹلی ہی اس کو منظم کرتے ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مخصوص دن کر لیا, مخصوص دن کو مخصوص کر دیا کہ اس دن ہم نے ہر سال ایک دن منانا ہے, تو اس میں پھر ثقافتی انجمن ہی صرف ایکٹیو ہیں یا حکومتی بھی سرپرستی حاصل ہوتی ہے آپ کو؟ در حقیقت اس میں ایک ملغوبہ ہے, ایک کمبینیشن ہے, اور وہ بڑی زبردست کمبینیشن ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, سول سوسائٹی, مختلف این جی اوز, سی بی اوز, اضلاع میں کام کرنے والی پریس کلبس, اور سندھی کے میڈیا کے چینلز, اور سندھی کی اخبارات جیسے کاوش ہے, عوامی آواز ہے, سندھ ایکسپریس ہے, عبرت ہے, ہلال پاکستان ہے, صوب ہے, یہ تمام اخباریں, یہ تمام لوگ مل کر, ان کے صحافی مل کر, وہ تمام لوگ اس کو کرتے ہیں ہائی لائٹ. مگر اس میں جو کوئی تنظیم ہو جو اس کی پہل کرے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی آرگنائزیشن ہو وہ کال دیتی ہو. یہ طے شدہ ہے کہ ہر دسمبر کا جو فرسٹ سنڈے ہوگا, ڈیٹ بھی فکس نہیں ہے, ہر دسمبر کا فرسٹ سنڈے, کیونکہ اگر وہ کسی سیٹرڈے یا فرائیڈے پہ ہوگی تو اسکولوں میں چھٹی نہیں ہوگی, لوگ کام پہ ہوں گے, تو اس طرح جذبے سے نہیں ہو سکے گا. اس لیے ہر دسمبر کا فرسٹ سنڈے ہے, اس پہ یہ ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ سندھ کی ثقافت کا وہ چیزیں حصہ ہیں, بالکل پاکستان بھر کی ثقافتوں کا بشمول سندھ کا بیسک حصہ ہی یہ تھا, رواداری, برداشت, علم کا حصول, اور ایک دوسرے سے اچھے تعلقات رکھنا, ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا. یہ بر صغیر کا کلچر تھا کہ لوگ عید پہ بھی آتے تھے, لوگ ہولی اور دیوالی پہ بھی آتے تھے, لوگ بیساکھی پہ بھی آتے تھے, لوگ کرسمس بھی سیلیبریٹ کرتے تھے. اس کلچر کو ہم سے چھین لیا گیا ہے, ہم پہ مسلط کر دیا گیا ہے ایکسٹریمزم, اور ہم پہ مسلط کر دیا گیا ہے وائلنس. دراصل یہ کلچرل ایکٹیویٹی میسج ہے کہ بغیر وائلنس کے, بغیر کسی کو نقصان پہنچائے بھی کروڑوں لوگ مل کر خوشیاں شیئر اور سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. آپ نے جو پچھلے دنوں کانفرنس جو ہوئی تھی آصفہ جہانگیر کی یاد میں یا آصفہ جہانگیر کے نام پہ, اس میں آپ نے اپنی اسپیچ میں کچھ شکوہ کیا ہوا ہے سندھ کے حوالے سے خاص, جس میں آپ نے یہ بھی کہا, یہاں تک کہا کہ 1935 کے انڈیا ایکٹ میں جو حیثیت حاصل تھی وہ بھی ہمیں اب حاصل نہیں ہے. یہ تقریر کی زبانی میں آپ کہہ گئے, جذبات میں, یا آپ واقعی ایسا سمجھتے ہیں؟ کہ میں عرفان صاحب واقعی ایسا سمجھتا ہوں کہ پہلے دیکھیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہ اینمی کا غلبہ تھا, ہم سمجھتے ہیں کہ انویڈرز تھے جو ہمیں رول کرتے تھے, اور اس لیے ہم مجبور تھے, کچھ نہیں کر سکتے تھے. مگر آپ جب خود ایک چیز خود بنائیں, اور اس بنانے والا محمد علی جناح آپ کے جھرک ٹھٹے کا ایک فرد ہو, جس کو فاؤنڈر آف پاکستان کہا جائے, غلام محمد برگڑی, شیخ عبد المجید سندھی, تمام لوگ, یہ ان کا عبداللہ ہارون, ان سب کا کردار ہو, اور پاکستان بھر کے دوسرے صوبوں سے بھی لوگ ہوں, ان سب کا ایک مشترکہ کردار ہو, اور پاکستان کے لیے پہلی قرارداد جب سندھ اسمبلی منظور کرے اور جی ایم سید صاحب اس کی قیادت کریں, اور اس کے بعد پاکستان کے لیے جو ایم آر ڈی کی تحریک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے سب سے زیادہ قید کاٹنے والے, 8 سال قید کاٹنے والے رسول بخش پلی جو ہوں, پاکستان کے لیے 1973 کا دستور دینے والے ذوالفقار علی بھٹو سندھ کے ہوں, اور شہید ہونے والی بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی سندھ کی ہوں, تو ان حالات میں سندھ کو زیادہ شیئر نہیں تو ڈیو شیئر تو ملنا چاہیے نا. دنیا بھر کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے پیٹرول کا تقریباً 59.5% سندھ پروڈیوس کرتا ہے, اور گیس کا 72.5% سندھ سے آتا ہے, اور کوئلے کا ذخائر سندھ میں ہے. مگر اس وقت بھی آپ پتہ کریں گے سندھ بھر میں لوڈ شیڈنگ ہے, گیس 2.5 مہینوں کے لیے سندھ میں بند ہے, جبکہ کانسٹیٹیوشنلی کہا گیا ہے کہ جس صوبے سے گیس نکلے گی اسے ایج ہوگی استعمال میں بھی. مگر ہماری تعلیم تباہ کر دی گئی ہے, ہم پہ ٹرائبلزم مسلط کیا گیا ہے, ہمارے ریسورسز ہمارے پاس نہیں ہیں, ہمارے بڑے شہر جو ہیں ان بڑے شہروں کو ہم سے چھین لیا گیا قیام پاکستان کے بعد. ہمارا جو پورٹ سٹی ہے اور کوسٹل بیلٹ ہے اس پہ ہمیں اختیار نہیں ہے. اور پھر جو ہمارے حکمرانوں نے اسلام آباد اور سندھ کی حکمران ٹولے کی جو آپس میں ان کی ایک ساتھ اور ان کی جو پاور شیئرنگ ہے, اس میں یہ ارینج کیا گیا ہے کہ سندھ میں ایسے اقتدار پر لوگ مسلط کیے جائیں
جو کرپشن کے ذریعے بیڈ گورننس کے ذریعے سندھ کو تباہ کر دیں اور نام ہو سندھ کا، سندھ کارڈ پلے کر کر وہ سندھ کے وسائل تمام لوٹ لیں۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو ہر مصیبت کا الزام پنجاب پہ یا کے پی کے پشتونوں پہ لگا دیں یا مہاجروں پہ لگا دیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد اور سندھ کی پاور شیئرنگ میں جو سندھی بولنے والے حکمران ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں، مسلط اس لیے کہ ان کو سم ہاؤ مینج کیا جاتا ہے کہ وہ اقتدار میں رہیں، تو وہ سندھی حکمران بھی سندھ کو تباہ کرنے میں برابر کے شریک ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری حیثیت وہ بھی نہیں ہے جو قیام پاکستان سے پہلے تھی۔ لیجو صاحب، جو سب سے مضبوط وزیر اعظم مانا جاتا تھا پاکستان میں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی سندھی تھے، جنیجو صاحب بھی سندھی تھے، میر ظفر اللہ جمالی بھی سندھی تھے۔ تو آپ کو تین وزیر اعظم، لیاقت علی خان بھی سندھی تھے، سندھ سے تھے، چاہے اردو اسپیکنگ تھے، لیکن آپ یہ الزام تو نہیں دے سکتے کہ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ بالکل اس طرح ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ چونکہ براک اوباما بلیک امریکن ہے، اس لیے امریکہ میں سب سے زیادہ خوشحال بلیک امریکن ہوں گے، اور کیونکہ اینجلا مارکل خاتون ہے تو جرمنی میں سب سے زیادہ جو با اختیار ہوں گی وہ خواتین ہوں گی، اور کیونکہ مارگریٹ تھیچر وزیر اعظم تھی تو سب سے زیادہ با اختیار برٹش خواتین ہوں گی۔ مگر اس طرح ہوتا نہیں ہے، وزیر اعظم تو وہ تھے، مگر وزیر اعظم ہونے کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں حالات کچھ بہتر تھے، مگر اس کے باوجود سندھ کے کسانوں کو، سندھ کے مزدوروں کو اسی طرح کچھ ڈیلیور نہیں ہوا جس طرح عمران خان کے با اثر وزیر اعظم ہونے کے باوجود میاں والی میں اب بھی کسان ہوں گے، اور اب بھی ٹوبا ٹیک سنگھ میں بٹھا مزدوروں کی زندگی اجیرن ہو گئی، اور نواز شریف کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی جھنگ میں اور خوشاب میں اور ملتان اور ویاڑی اور بہاولپور میں لوگوں کا جینا عذاب تھا۔ وزیر اعظم ہونے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک عوام کا اپنا اس میں پاور میکنگ اور پالیسیز میں اپنا کردار نہ ہو۔ تو یہ تو پھر نظام کا فرق ہوا نا، کہ نظام کے اندر کوئی بعض ایسی خرابیاں ہیں اس کی وجہ سے ابھی تک تمام ملک جو ہے وہ ایک سطح پر ترقی نہیں کر پا رہا، لیکن سندھ کے اندر حکومت تو بہرحال سندھیوں کی ہے، اور سندھ میں ہمیشہ جو بااثر خاندان ہے وہ سیاست میں رہے ہیں، چاہے وہ سبرو ہوں، چاہے وہ جی ایم سید ہوں، جتوئی برادرز ہوں، تالپور ہوں، بجرانی ہوں، یہی لوگ سیاست میں رہے ہیں، اور سندھ کے اوپر انہی لوگوں نے حکومت کی ہے، چاہے وزیر اعلیٰ کے طور پہ کی ہو یا چاہے منسٹرز بن کے کی ہو۔ اگر سندھ کے حالات بہتر نہیں ہوئے تو پھر سندھ کی اپنی جو وڈیر جاگیردار کہہ لیں یا جو لوگ سیاست میں ہیں وہ بہرحال ہے تو سندھی، اس میں قصور تو پھر سندھ کا اپنا زیادہ ہوا۔ آپ پارٹلی صحیح کہہ رہے ہیں، اسی لیے قومی عوامی تحریک سندھ بھر میں جاگیرداری اور وڈیرہ شاہی اور سرداریت کے خلاف تحریک بھی چلا رہی ہے، مگر یہ پارٹلی میں نے اس لیے کہا کہ دیکھیں پنجاب کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کیا ہے کہ حکمران صحیح ہیں، صحیح نہیں ہیں اور ڈیلیور نہیں کرتے۔ سندھ میں یہ ایک طرف ہے، ایک طرف سندھ کے حکمران 3 فولڈ یا 3 ڈائمینشنل اٹیک ہے سندھ پر، ایک طرف سندھ کے جیسا آپ نے کہا سندھ کے حکمران ڈیلیور نہیں کرتے ایک، مگر دوسری جانب سندھ کے وسائل وفاق اٹھا کے لے جاتا ہے۔ پنجاب کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے نا، کے پی کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ان کی گیس اور پیٹرول ان سے لے لی جائے اور انہیں واپسی میں کچھ نہ دیا جائے، اس لیے سندھ کے ساتھ ایک تو حشر کرتے ہیں سندھ کے حکمران، دوسری جانب سندھ سے حشر کرتی ہے وفاقی حکومت جو سندھ کے وسائل، سندھ کے جزائر، سندھ کی زمینیں یہ سب لی جاتی ہے۔ اب تیسری سمت یہ ہے کہ کیا پنجاب میں یا کے پی کے میں اس طرح ہے کہ پشاور میں پشتون کہلانا ایک رسک ہو یا لاہور میں پنجابی کہلانا ایک رسک ہو، اور آپ کو بڑے کو سال میں ایک دن آپ کو پنجاب میں آ کے اجازت ہو کہ لاہور میں آپ آئیں اور اپنی دھوتی، اپنی پگڑی اور اپنا کرتا پہن کے آپ گشت کر سکیں، باقی 364 دن آپ کو اسی آپ کے تخت گاہ میں اجنبی محسوس کروایا جائے۔ یہ فقط سندھیوں کے ساتھ ہے کہ ان کا سب سے بڑا شہر، کیپٹل شہر، ان کا تخت گاہ ان سے چھین لیا گیا، وہاں کے کارپوریٹ سیکٹر میں، وہاں کے نجی تعلیمی اداروں میں، وہاں کے فارماسیوٹیکل میں، وہاں کے فائنینشیل انسٹیٹیوٹس میں سندھ کے لوگوں کو روزگار بھی نہیں ملتا حالانکہ ان کا تخت گاہ ہے۔ تو 3 ڈائمینشنل اٹیک کے نیچے ہے سندھ کا عوام۔ پریجو صاحب، جرمنی بھی انڈسٹریل ملک ہے، اور تمام انڈسٹریل سٹی جو ہے وہاں پہ پورے جرمنی سے لوگ آ کر کام کرتے ہیں۔ یہی صورتحال کراچی میں بھی درپیش ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہے صرف ایک بڑا شہر، یا فیصل آباد ہے یا انڈسٹریل شہر جو ہے وہ کراچی ہے، اس لیے وہاں پہ پوری پاکستان سے لوگوں کی آبادی آ کر کام کرتی ہے، اور وہ لوگ وہاں پر آباد ہو گئے، اور رفتہ رفتہ ریشو جو ہے اس سطح پر چلی گئی کہ بھئی آپ نے اپنے آپ کو
اقلیت وہاں پہ سمجھنا شروع کر دیا, محسوس کرنا شروع کر دیا. لیکن یہ کہ ہے تو وہ سندھ کا حصہ, اور سندھ کا بھی مطلب سندھ حکومت وہیں پہ بیٹھ کے راج کر رہی ہے اور وہیں پہ حکومتی تشکیل دی جاتی ہے. اس لیے وہاں کا جو کراچی کے اندر جو حالات ہیں, جس کو آپ یہ جو آپ کی بات سے نتیجہ اخذ کیا میں نے, بھئی آپ کہتے ہیں کہ وہ سندھیوں کی وہاں نہیں چلتی یا سندھ سے اس کو علیحدہ کر دیا گیا. ایسی صورتحال تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی افہام و تفہیم کے ساتھ آپ کوئی نہ کوئی رستہ تو پیدا کر سکتے ہیں کہ بھئی وہاں پہ جب آپ کے حکمران وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ ایسا احساس پیدا نہ ہو کہ یہ سندھ سے علیحدہ شہر ہے. عرفان صاحب, آپ کی بات پھر پارٹلی صحیح ہے کہ پہلی بات تو سندھ کے حکمران وہاں بیٹھے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور دوسری بات کہ افہام و تفہیم کے ساتھ ہم سب کو سندھ میں بسنے والے سندھیوں, اردو سپیکنگ, پنجابی, پشتو سپیکنگ, بلوچی سپیکنگ, سب کو مل کے ساتھ رہنا ہے, اور نہ ہم سندھیوں کو وہاں سے نکلنا ہے, نہ اردو بولنے والے بھائیوں کو. پاکستان ہمارا ملک ہے, سندھ ہمارا صوبہ ہے, اور کراچی ہم سب کا بڑا کیپٹل ہے, سندھ کا بھی اور پاکستان کا سب سے بڑا صنعتی شہر ہے. یہ درست ہے, وہاں سب کو برابری کے بنیاد پر اپنے حقوق ملنے چاہیے. یہ ہیونگ سیڈ دس, اب دوسرا پارٹ یہ ہے کہ ہسٹری کو بھی دیکھنا ہوگا نا. پاکستان میں تو پنجاب بھی ہے نا, لاہور, فیصل آباد, ملتان بھی ہے نا. وہاں جب بٹوارا ہو رہا تھا تو ان سے جب پوچھا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان ہے, تو انہوں نے کہا گیا تھا پاکستان آگے ہے. تو جتنے بھی لوگ آئے ان کو بھجوا دیا گیا کراچی. وہ بھائی اگر ہمارے سارے پاکستان میں تقسیم ہوتے, فیصل آباد, لاہور, ملتان, پشاور, تو اس طرح نہ ہوتا کہ کسی ایک شہر میں انفلکس زیادہ ہو جاتا. اس وقت کہا گیا کہ پاکستان آگے ہے, پاکستان گھوٹکی کے بعد شروع ہو گیا ہے. تو ایک بات. دوسری بات یہ کہ کیا آپ کے لیے یا کسی اور پشتون بھائی کے لیے, پنجابی بھائی کے لیے کوئی وفاقی وزیر, کوئی حکمران اس طرح کہتے ہیں کہ لاہور کی نوکریاں لاہور والوں کو ملنی چاہیے؟ لاہور والوں سے کیا مراد ہے؟ لاہور میں تو پورے پنجاب کے لوگ رہتے ہوں گے, اور پشاور میں بھی پورے کے پی کے لوگ رہتے ہوں گے, مگر ہر ہفتے چوتھے دن کوئی نہ کوئی جج صاحب, کوئی نہ کوئی وفاقی وزیر صاحب فرماتے ہیں کہ کراچی کی نوکریاں کراچی میں رہنے والوں کو ملنی چاہیے. بھائی جب آپ کا کیپٹل سٹی ہوگا, آپ کا پروونشل سیکریٹریٹ ہوگا, وہاں پہ آپ کی اسمبلی وہاں ہوگی, تمام فائنینشیل انسٹیٹیوٹس کی آفیسز وہاں ہوں گی, تو وہاں ظاہر ہے سارے پاکستان کے اور خصوصاً قریبی شہروں کے سارے سندھ کے لوگ وہاں آئیں گے. تو آپ کہیں گے کہ نہیں, یہ سندھ کے تخت گاہ میں باقی دنیا بھر کے لوگوں کو نوکری مل سکتی ہے. یعنی آپ دنیا کی آپ مثالیں آپ کے سامنے ہیں, دنیا میں کسی اور جگہ, لندن میں, فرینکفرٹ میں, کہیں پیرس میں ہے کہ دنیا بھر کے لوگ وہاں نوکری حاصل کر سکیں, فقط فرینچ پیرس میں نہ پڑھ سکیں اور فقط جرمن فرینکفرٹ اور برلن میں نہ آ سکیں, باقی دنیا بھر کے لوگوں کو آنے کی اجازت ہو. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے شاید, یا پتہ ہوگا کہ کراچی کے تعلیمی اداروں میں سندھ کے دوسرے اضلاع کے لوگوں کی داخلہ ممنوع ہے. وہاں کے علاقوں پہ اگر کوئی نوکری بھی مل جاتی ہے میرٹ پہ, تو وہاں کوئی نہ کوئی جج صاحب, کوئی نہ کوئی وزیر صاحب کہتے ہیں کہ اندرون سندھ والوں کو نوکری مل گئی. باقی پاکستان بھر کیا, برما سے لوگ آ جائیں, ایران سے, افغانستان سے آ جائیں, افغانی بھائیوں کو بھی ڈومیسائل اور شناختی کارڈ کراچی میں مل جاتا ہے. نہیں, یہ اکا دکا واقعات کی بات کر رہے ہیں آپ, اکا دکا نہیں ہے, اکا ایسی ہے. دکا نہیں ہے. 20-25 لاکھ افغانی آباد ہیں, اکا دکا کہاں سے ہو گیا؟ برمی سارے وہاں پہ ہیں, بہاری سارے وہاں ہیں, افغان سارے وہاں ہیں, بنگالی سارے کراچی میں. یہ اکا دکا واقعات ہے. نہیں تو جو وہاں جو جا کے آباد ہے اس نے نوکری تو کرنی ہے. نہیں, الیگل امیگرینٹس آپ اپنے پاس آباد کرتے ہیں. سیرینز کو بھی آپ جرمنی میں اب جب تک پرمٹ نہ ملے, جب تک اس کا لیگلائز نہ کریں, جو بھی چلا آئے آ کے فرینکفرٹ میں رہ جائے گا, اور اکا دکا کے بجائے لاکھوں آ کے وہ جاب کر لیں گے بغیر کسی پیپر کے اور ڈاکیومنٹ کے, اور ان کو دکھا دیا جائے گا کہ یہ برسوں سے, ڈیکیڈ سے یہاں آباد ہیں. اس طرح کے اکا دکا واقعات لاہور میں کیوں نہیں ہوتے؟ سب کراچی کے لیے کیوں ہیں؟ اب یہ آپ نے ایک نئی صورتحال بتائی جو کراچی کی, ہم باہر والوں کو اس معاملے میں اتنا علم نہیں ہے جتنا آپ بتا رہے ہیں. میں سمجھتا کہ صرف ایم کیو سے مراد آپ کی ایم کیو میں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں نوکری دوسرا نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال سندھ کا تو حصہ ہے, اور اس لحاظ سے تو قانونی رکاوٹ تو کوئی نہیں ہونی چاہیے. عملاً ہو سکتا ہے کہ بھئی لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوں, اپنی اپنی کمیونٹی کو لوگ وہاں سپورٹ کرتے ہوں, یا اپنی اپنی سیاسی جماعت کو وہاں سپورٹ کرتے ہوں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ قانوناً کوئی ایسی رکاوٹ بیچ میں پڑی ہوئی ہے. قانونی بھی ڈالی جا رہی ہے. پچھلے دنوں آپ کی ایک اہم عدالت نے نوٹس ایشو کیے ہوئے ہیں کہ کراچی کے جوڈیشل اسٹاف میں جو سندھ کے مختلف دیہی اضلاع سے لوگوں کو جاب کیوں ملی ہیں. وفاقی وزیر صاحب نے کل بیان دیا ہے کہ کراچی پرسوں کہ کراچی کی نوکریاں فقط کراچی میں رہنے والے لوگوں کو ملنی چاہیے. تو اب یہ معاملات لے کے اسلام آباد کے کاریڈور سے ہم پہ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں
کہ بھائی آپ کندکوٹ والے کندکوٹ میں رہیں, باقی وہاڑی والا ٹوبا ٹیک سنگھ اور فیصل آباد اور سیالکوٹ والا بھلے لاہور آئے, اور مردان والا اور بنو والا بھلے پشاور آ جائے 4 سے, مگر دادو اور لاڑکانہ شکارپور والے کراچی نہ آئیں. کراچی سے دنیا بھر کے لوگ آئیں, جلال آباد سے آئیں, کابل اور قندھار سے آئیں, برما اور رنگون سے آئیں, مگر دادو ٹھٹرا بدین نگر پارکر اور گھوٹکی والا کراچی سے نہ آئے. اس کے لیے وفاقی وزیر صاحبان اور جج صاحبان سے ہمیں اجازت لینا ہوگی کہ جناب عالی کیا ہم تشریف لائیں, کیا ہم پڑھیں اور نوکری کریں کراچی میں. ولیجو صاحب یہ ایک سیاسی بیان ہے, میں سمجھتا ہوں, کیونکہ تحریک میں انصاف جو آپ ہے کو عدالت کا بتا کراچی رہا میں ہوں قبضہ سر, میں آپ کرنا کو عدالت چاہتی کا ہے. بتا رہا ہوں, میں عدالت کا بتا رہا ہوں آپ کو. چلیں, آپ باہر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ حالات کو زیادہ قریب سے دیکھتے ہیں. میں تو اس کو سیاسی بیان سمجھتا تھا کہ بھئی یہ کراچی پہ قبضہ کرنے کے لیے پی ٹی آئی اس قسم کے بیانات دے رہی ہیں ان کے. دیکھیں, جرمنی نے ترقی کی ہے بلدیاتی نظام کو مضبوط بنا کے. آپ یہ بتائیں کہ آپ سندھ میں جو بلدیاتی نظام ہے اس میں تو مرکز کا کوئی ایسا عمل دخل نہیں ہوگا, وہ تو آپ کے سندھ کے ہی جو حکمران ہیں, یہ سندھ کے جو جنہیں کہنا چاہیے سیاستدان ہیں, انہوں نے ہی بنانا ہے. آپ اس سے مطمئن ہیں یا نہیں؟ میرے خیال میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو 3rd ٹیئر ہے بلدیاتی نظام, یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ بھی ہے, اور دنیا بھر میں اچھی سروسز کی ڈیلیوری کے لیے بلدیاتی نظام ہی افیکٹو ہوتا ہے. اور یہ تو ہمارے پاس ہے, ورنہ دنیا بھر میں کہیں نہیں ہے کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز اور سینیٹرز ترقیاتی بجٹ لے رہے ہیں اور روڈ اور رستے بنا رہے ہیں, ورنہ ادروائز پارلیمنٹ تو ہوتی ہے قانون سازی کے لیے, لیجسلیشن کے لیے. جس طرح ترقی یافتہ ممالک میں, جرمنی میں, آپ کے پاس یورپین یونین کے تمام ممالک میں, نارتھ امریکہ میں ہے, لیجسلیشن کے ادارے بجٹ لے کے روڈوں کے پیسے کھا رہے ہیں اور ڈرینیج کے پیسے کھا رہے ہیں, ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز. ان کے بجائے یہ اختیارات بلدیاتی محکموں کے پاس ہونے چاہیے, اور ڈی سینٹرلائز ہونے چاہیے پاور. جینوئنلی بلدیاتی ادارے ہونے چاہیے, وہ بھی مینج کیے ہوئے ادارے نہیں ہونے چاہیے, اور وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہونے چاہیے تاکہ وہ عوام کی نمائندگی کر سکیں. اور ڈی سینٹرلائز کرنا چاہیے, جو بڑے اضلاع ہیں ان کو چھوٹے ٹاؤنز میں, چھوٹی یوسیز میں, چھوٹے ان کو ڈسٹرکٹس میں ان کو تقسیم کر کے ان کو اختیارات دینے چاہیے. اور چھوٹی چھوٹی نچلی سطح پہ لوگوں کو, کاؤنسلرز کو اختیار دینا چاہیے کہ وہ ڈرینیج کے اور صاف پانی کے اور گلیوں محلوں کو, اسٹریٹ لائٹس کو بہتر بنانے کے اختیارات وہ استعمال کریں. تو آپ جو سیاسی پارٹی میں ہیں, جو آپ کی والد صاحب نے ہی بنائی تھی, آپ سندھ میں اس نظام کے لیے کام کر رہے ہیں, بلدیاتی نظام کے لیے آپ کی؟ بالکل ہم کر رہے ہیں, اور اب ہم الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں بلدیاتی انتخابات جب ہوں گے. مگر میں پھر یہ دہرا دوں کہ پاکستان میں قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو یا بلدیاتی ادارے ہوں, یہ سب مینج کیے جاتے ہیں. در حقیقت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی الیکٹڈ لوگ ہیں, یہ ایک مخصوص اشرافیہ ہے. وڈیروں کے بیٹے آ کے پنجاب میں, بلوچستان میں, سندھ میں اور کے پی کے میں, وڈیروں, جاگیرداروں, سرداروں کے بیٹے وہ آ کے ضلع ناظم بنتے ہیں, وہ چیئرمین بنتے ہیں. باپ ہوتا ہے سینیٹر, بیٹا ہوتا ہے ضلع ناظم, چھوٹا بیٹا ہوتا ہے صوبائی اسمبلی کا ممبر, کوئی بیٹی یا بیوہ یا بیگم ہوتی ہے وہ سینیٹر بن جاتی ہے. ایک مخصوص ٹولہ ہے پاکستان میں جس نے پورے پاکستان کا اقتدار سنبھالا ہوا ہے, اور جس نے پاکستان کے ساتھ یہ اشر کیا ہوا ہے کہ اب ہمیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور ایف اے ٹی ایف کے تحت ہمیں روز ڈائریکشنز ملتی ہیں. اب اسٹیٹ بینک کے ہمارے جو سربراہ ہیں وہ بھی رپورٹ جس خاتون کو کریں گے وہ پڑوسی ملک سے تعلق رکھنے والی ہیں. تو یہ بڑے زبردست قسم کے ارینجمنٹ کیے ہوئے ہیں وڈیروں نے, جاگیرداروں نے, سرداروں نے اور پیروں نے, کہ ہم پاکستان کے نچلے طبقے کے لوگ دربدر خاک بسر ہیں اور وہ بلینئرز ہو گئے ہیں, اور ان کے ساری دنیا میں آف شور کمپنیز ہیں اور اکاؤنٹس ہیں. چلیں, جو واقعہ سیالکوٹ میں ہوا ہے یا پاکستان میں اس قسم کے جو واقعات بڑھ رہے ہیں, ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. آپ بہرحال ایک لبرل سوچ رکھنے والے باپ کے بیٹے ہیں اور خود بھی لبرل سوچ والے ہیں. ان کا حل کو پاکستان کے لیے کیا آپ تجویز کرتے ہیں, یا آپ کے نزدیک کیا قدم اٹھانا چاہیے ریاست کو یا عوام کو یا علماء دین کو کہ بھئی یہ اس چیز سے نجات ملے پاکستان کو؟ دیکھیں, جب آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں نا تو آپ بچوں کو جو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ بچہ آگے چل کر وہ کاٹتا ہے. پاکستان کا جو پورا سلیبس ہے اس سلیبس میں انویڈرز کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا ہے. آپ پڑھیں گے محمود غزنوی, احمد شاہ ابدالی, نادر شاہ درانی, علاؤالدین خلجی, ابن قاسم, ارغون, ترخان, لودھی, بابر, اورنگزیب, عالمگیر, یہ سب آپ کے ہیں ہیرو, ہمارے ہیں ہیرو تعلیمی اداروں میں پڑھائے جانے والے نصاب کے ذریعے.
اور हमें बताया जाता है कि शाहकार किस्म के लोग थे। ये सब वो लोग थे जो घोड़ों के पुष्ट पे चलते हुए लोगों को खंजरों की अन्नियों पे लेकर उनके टुकड़े टुकड़े कर देते थे। आपके और हमारे असल हीरो ये तो नहीं थे। आपके और हमारे असल हीरो तो हमारे दूल्हे दरिया खान थे, दो सूबरों थे, होश मोहम्मद शीरी थे, मखदूम बिलावल थे, शाह इनायत थे, हमारे हीरोज, और दुल्ला भट्टी था, भगत सिंह था। हमारे हीरोज तो ये लोग थे। उनके बजाय बैरूनी हमला आवरों को हीरो बना के पेश किया गया है, और हमारे पूरे सिलेबस में इस किस्म का माहौल जोड़ा गया है कि लोग वायलेंस के लिए तैयार हों। देखिए, पाकिस्तान बना था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की तकरीर में था कि यहाँ पे कोई तफरीक नहीं होगी माइनॉरिटीज के साथ या किसी भी ज़बान या किसी भी मजहब के लोगों के साथ। मगर जब उनको बताया ये जाता है कि तमाम लोग वाजिबुल कत्ल हैं, जो आपको पसंद ना आए उसको वाजिबुल कत्ल डिक्लेयर कर दें, तो ये हमारे दीनी पैगाम के भी मनफी है। हमारा दीन कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं। हमारा दीन कहता है लकुम दीनुकुम वलियुद्दीन, आपका दीन आपके साथ, हमारा दीन हमारे साथ। हमारा दीन कहता है वला तस्बुल लजीन यदून मिन दून अल्लाह, तुम उनके खुदाओं को बुरा ना कहो, कहीं वो खुदा न खास्ता तुम्हारे सच्चे खुदा के लिए कुछ न कह दें। हमारा दीन तो बर्दाश्त की बात करता था, मोहब्बत की बात करता था। अब उन लोगों के हत्थे हम चढ़ गए हैं जो एक जमे गफीर है, और वो जमे गफीर जिसको जब चाहे उस पर इल्जाम लगा के उसको मार दे और उसको कत्ल करके उसके लाश के टुकड़ों को जला दे। ये इस सारा स्पॉन्सर्ड है। इसको जानते हुए या गैर जानते हुए हमारे हुक्मरानों ने, हमारे मुख्तलिफ फोरम्स ने स्पॉन्सर किया है। अगर वो दुरुस्त हो जाएं तो ये चीज दुरुस्त हो जाएगी। हम अगर उनको पैट्रनाइज करते रहेंगे तो ये लोग इसी तरह का हशर करेंगे हमारे साथ, और फिर हमारा कोई शहर फिर फकत गैर मुस्लिम नहीं, फिर न अहले सुन्नत महफूज होंगे, न अहले तशी, कोई भी महफूज नहीं होगा। जिसके हाथ में लाठी होगी वहां इक्तदार की भैंस भी उसकी होगी और वायलेंस का इक्तदार भी उसके पास होगा। आपने स्पॉन्सर्स की बात की, स्पॉन्सर्स मुल्क के अंदर ही हैं या मुल्क से बाहर है? जितने भी पाकिस्तान में, ज़ियाउल हक साहब कौन थे जिन्होंने सारे लोगों को इस किस्म के रास्ते पे लगा दिया? ये सारी स्पॉन्सर्ड चीजें हैं, इसलिए कि इन चीजों को इस्तेमाल किया गया। पहले मगरिब ने हमें इस्तेमाल किया, जब उनको सोवियत यूनियन से लड़ना था तो हमको जिहाद वाला और तालिबान वाला फार्मूला दे दिया गया। फिर जब उनका काम निकल गया तो हमें अकेले छोड़ गए। फिर क्लाशनिकोव रह गई, फिर मंशियात रह गई, और फिर वायलेंस रह गया। आपका बहुत शुक्रिया अपना बलीचो साहब, अयाल लतीफ साहब, आपने अपनी सेर-हासिल गुफ्तगू का हमें हमने भी आपको एंजॉय किया, और आपकी गुफ्तगू जो है वो यकीनन पाकिस्तान के एक मुस्बत सोच रखने वाली गुफ्तगू है। जो मसाइल, जिन मसाइल का आपने जिक्र किया खुसूसन सिंध के हवाले से, बहरहाल हम तो इसी फेवर में हैं कि भाई सब मिलजुल कर रहे हैं और सबके मसाइल जो हैं वो हल होने चाहिए। अब उन मसाइल की गहराई तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन बहरहाल आप एक बाइज्जत और एक बाम्बर बाप के बेटे हैं। आपकी बातें काबिल गौर होनी चाहिए, सियासतदानों के लिए भी और हुक्मरानों के लिए भी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज में शिरकत की और हमें सिंध की सकाफत के हवाले से और सिंध की सियासत के हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू की, हमारी मालूमात में इजाफा किया। थैंक यू इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कभी फिर भी आपसे मुलाकात करेंगे। आपके वालिद के मैंने कालम बड़े पढ़े हैं, उनको एक बार सुना भी है जर्मनी के अंदर, और इंतहाई मेरे दिल में उनका एहतराम था। चलें, ये ख्वाहिश पूरी हो गई कि वो नहीं तो आप उनके साहबजादे के साथ हमें वॉइस ऑफ जर्मनी पे गुफ्तगू करने का मौका मिला। आपको बहुत शुक्रिया। आई एम ग्रेटफुल सर, आई एम हम्बल्ड, थैंक यू। थैंक यू। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने सिंध की सकाफत के हवाले से आपसे गुफ्तगू की और आपको बहुत सारी जो नई मालूमात हैं वो आप तक पहुंचाई। आखिर में एक दो खबरें शेयर कर लेते हैं कि जर्मनी में जो आज हुकूमत बनने का इम्कान था वो अभी तक नहीं बन सकी, और वो 2 दिन डिले हो गई है, इसलिए कि इत्तेहादियों में से जो इस वीकेंड को ऊपर पार्टी इजलासात हुए थे उसमें एसपीडी ने तो अप्रूवल दे दी थी, और एफडीपी की हाई कमान ने भी बर्लिन में इकट्ठे होकर इसको अप्रूव कर दिया था। उस तौर पर तो वो इजलासात मुनक्किद नहीं हो सके कोविड-19 की वजह से, नई जो लहर आई है उसकी वजह से। लेकिन ये है कि बहरहाल एफडीपी ने ऑनलाइन भी इजलास किया, और बास जो उनके चुनिंदा मेंबरान हैं वो बर्लिन में इकट्ठे हुए, और 92.4% लोगों ने उस मुआहदे की तौसीक कर दी जो 3 पार्टियों ने मिलकर किया था। इसी तरह जो एसपीडी है उन्होंने भी इस मुआहदे की जो है वो तौसीक कर दी, बल्कि 98% लोगों ने
اس معاہدے کو اپروو کیا ہے جو معاہدہ تینوں کے درمیان ہوا تھا۔ البتہ فری ڈیموکریٹک پارٹی لبرل جو ہے فری ڈیموکریٹک پارٹی، انہوں نے اپنی تقریر میں اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ بھئی ہم سوشلسٹ پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بائیں بازو کی پارٹی بن گئے ہیں، بلکہ ہم ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے اس اتحاد کا جو حصہ ہم بنے ہیں۔ اس کے علاوہ جرمنی میں جو افغانستان کی طالبان ہیں، ان طالبان کی آمد کے بعد سے جرمنی میں افغان کی آمد جو ہے وہ بڑی ہے۔ جو تازہ اطلاعات ہیں اس کے مطابق ناروے، شوائس اور EU کے اندر اگست کے مہینے میں 10,000 جو افغانی ہیں انہوں نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا، اور سپٹمبر میں جو 17,000 آدمی نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا۔ اس کے علاوہ ٹرکس، عراقی اور بنگلہ دیش جو ہیں یہ بھی ٹاپ 5 میں شامل ہیں۔ اس طرح سپٹمبر کے مہینے میں 71,200 لوگوں نے جو ہے جرمنی میں اسائلم اپلائی کیا ہے۔ جدہ میں جو انویسٹمنٹ فورم کے زیر اہتمام ریاض میں ہونے والی ورکشاپ کے اندر 100 سعودی کمپنیوں اور 84 فرانسیسی کمپنیوں نے شرکت کی تھی، اور آپس میں انہوں نے اقتصادی تعاون کی 27 یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ فرانس کے صدر جو ہے وہ ایک دن کے لیے سعودی عرب کے دورے پہ بھی گئے، اور انہوں نے لبنان اور سعودی عرب کے درمیان جو چپکلش چل پڑی تھی ایک وزیر کے بیان کی وجہ سے، اس میں دونوں ممالک کے درمیان صلح کرانے میں کردار ادا کیا ہے، اور اب دونوں ممالک واپس اپنی پرانی پوزیشن پر بحال کرنے پر تیار ہو گئے ہیں، اور دونوں میں جو سفارتی تعلقات ختم ہو گئے تھے وہ دوبارہ بحال ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ترکی کے صدر کی جو سیکورٹی ٹیم ساتھ چلتی ہے، اس کی ایک سیکورٹی گاڑی کے اندر بھی ایک بم جو ہے وہ اس کا پتہ چلا، جس سے جو قافلہ روانہ ہونے سے پہلے ہی اس کو قابو پا لیا گیا اور اس کو نکارہ بنا دیا گیا۔ اور ترکی کے اندر بھی جو ہے ترکی کو صدر کو ہلاک کرنے کی جو کوشش تھی وہ ناکام بنائی گئی، لیکن یہ بات اب عام ہوتی جا رہی ہے۔ ترکی کے موجودہ صدر جو ہے ان کی مخالفت جو ہے وہ اس میں دن بدن جو ہے اضافہ ہو رہا ہے۔ ان مختصر خبروں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ کل آپ کو ایک نئے